बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 11 जनवरी 2021 उर्दू दोहम SD तफ़हीम इबारत नंबर 15 दो मज़ामीन वक्त की पाबंदी, देहाती और शहरी ज़िंदगी, उसके बाद इराब और कवायद हैं। सबसे पहले हम तफ़हीम इबारत नंबर 15 के सवालों के जवाबात देखते हैं। इबारत मैंने पहले पढ़ाई हुई है, सवाल भी पढ़ाए हुए हैं, जवाबात भी लिखवाए हुए हैं। एक दफ़ा फिर इन सवालों को और जवाबात को देख लेते हैं। इस इबारत का मुनासिब उन्वान तहरीर कीजिए। अल्लामा इकबाल एक सियासी मुफक्किर, या इकबाल एक बाअमल शायर, या अल्लामा इकबाल की खिदमत। इकबाल ने शेर के ज़रिए हमें क्या तलकीन दी है? इकबाल ने शेर के ज़रिए इस्लामी तालीमात, हुस्न अखलाक, खुदी फ़क्र, दरवेशी और मगरब से बेजारी की तलकीन की है। उसके बाद है इकबाल ने इस्लामी अफ़कार की इशाअत के लिए किन इलाक़ों का दौरा किया? इकबाल ने इस्लामी अफ़कार की इशाअत के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों दिल्ली, हैदराबाद, दक्कन, मद्रास और बेंगलोर वगैरह के दौरे किए। मैंने कुछ सवाल आपको इजाफ़ी बनवाए थे। इकबाल की इनफरादियत क्या है? इकबाल की इनफरादियत ये है कि वो एक बाअमल शायर थे। उसके बाद मुसलमानों के इसरार पर इकबाल ने कौन सा काम किया? मुसलमानों के इसरार पर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के इसरार पर पंजाब असम्बली में मुसलमानों के हकूक़ के लिए इंतखाब में हिस्सा लिया और 3 साल तक असम्बली में मुसलमानों के हकूक़ की जंग लड़ी। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अल्लामा इकबाल कहाँ गए? इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अल्लामा इकबाल फ़लस्तीन गए। इस्लामी अफ़कार की इशाअत और इस्लामी अफ़कार और फ़लसफ़े की इशाअत के लिए हिंदुस्तान के किन इलाक़ों का दौरा किया? इस्लामी अफ़कार और फ़लसफ़े की इशाअत के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों दिल्ली, हैदराबाद, दक्कन, मद्रास और बेंगलोर वगैरह के दौरे किए। ये थी हमारी आज की तफ़हीम इबारत। अब हम आते हैं अपने मज़ामीन की तरफ। सबसे पहले हमारा जो मज़मून है वो है वक्त की पाबंदी। दिन होती है, रात होती है, उम्र यूं ही, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने उम्र की घड़ी एक और घटा दी। वक्त की पाबंदी। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरां दिखाता नहीं। वक्त दरिया का बहाव है, गुज़रा और गुज़रता ही चला गया, इसे वापस आने का रास्ता ही भूल जाता है। वक्त न कभी वापस आया ना आएगा, हर शख्स को वक्त का साथ देना पड़ता है। जो वक्त का साथ नहीं देता वो पछताता रह जाता है। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। हमारे काम वक्त के मोहताज हैं। वक्त पर काम ना करें तो नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। मुसाफिर सुबह ही सुबह चल देते हैं कि मुसाफत तय करना है और मुकर्रर वक्त पर किसी मकाम पर पहुंचना है। अगर मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचा तो कम नसीबी और नामुरादी है। अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारों और मौसमों को वक्त का पाबंद किया है। सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर सुबह ही सुबह निकलता है और दुनिया को रोशन करता हुआ अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। इसी तरह चाँद के औकात भी मुअय्यन हैं। हिलाल सा निकलता है, वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ माह कामिल बन जाता है। मौसम भी एक मुकर्रर वक्त पर आते हैं। बागों के फल पकते हैं, खेतों के अनाज की खबर लेते हैं, सब्जियां उगाते, पकाते और गुजर जाते हैं। गर्मी के मौसम की फसलें गर्मी की मोहताज और सर्दी के मौसम की फसलें सर्दी के मोहताज होती हैं। आप किसी जगह जाने का इरादा करते हैं तो आप अपने वक्त को मलहूज़ खातिर रखेंगे। इसी तरह वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें इससे अंदाज़ा होता है कि पाबंदी वक्त अल्लाह ताला को भी पसंद है, क्योंकि हमारे इस्लाम के जितने भी अरकान हैं, अरकान इस्लाम से अगर हम देखें तो हमें पाबंदी वक्त का दर्स मिलता है। मसलन नमाज मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है, उस वक्त पर अगर पढ़ी जाए तो अदा है, उसके बाद क़ज़ा है। इसी तरह ज़कात के लिए एक शरह मुकर्रर है, रोज़े के लिए दिन मुकर्रर हैं, ताय्युन है, वक्त का ताय्युन किया गया है, हज के लिए औकात मुकर्रर हैं। इसी तरह सुबह हुई, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हुए मगर रास्ते में खेलते कूदते देर कर दी। स्कूल पहुँचे तो स्कूल लग चुका था, हाज़िरी हो चुकी थी, उनकी गैर हाज़िरी लग चुकी थी, जुर्माना हो चुका था। अगर यही बच्चे वक्त पर स्कूल पहुँच जाते तो उन्हें उस्ताद की झिड़कियाँ ना सहनी पड़ती, ना जुर्माना होता, ना सबक दोहराने में दूसरे लड़कों की मिन्नतें करनी पड़ती। इसलिए जो तालिब इल्म वक्त की पाबंदी करते हैं वो हमेशा कामयाब और कामरान ठहरते हैं। जो तालिब इल्म वक्त की पाबंदी नहीं करते तो वो नाकाम और नामुराद ठहरते हैं। इसी तरह हम किसान की मिसाल को देखें। अगर किसान पाबंदी वक्त से काम नहीं करेगा, अगर वो अपनी फसलों की बेहतर निगहदाश्त नहीं करेगा तो उसे कभी लहलहाते खेत नसीब नहीं होंगे।
اسی طرح ہم کسان کی مثال کے ساتھ ساتھ آئزک نیوٹن کی مثال کو دیکھیں تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ شخص وقت کا اتنا پابند تھا، جب وہ صبح کی سیر کے لیے جاتا تھا تو لوگ اس کو دیکھ کر اپنی گھڑیاں درست کرتے تھے۔ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ان کی گھڑیاں تو خراب ہو سکتی ہیں لیکن یہ بندہ اپنے وقت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے نپولین بوناپارٹ کی مثال ہے۔ اس نے اپنے جرنیل سے کہا کہ میں مقررہ وقت پر دشمن پر حملہ کروں گا اور تم بھی مقررہ وقت پر دشمن سے عقب سے حملہ کر دینا۔ دشمن دو طرف کا حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے ہار ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ نپولین نے تو عین وقت پر حملہ کر دیا لیکن اس کے جرنیل نے 5 منٹ کی تاخیر کر دی۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نپولین نہ صرف شکست کھا چکا تھا بلکہ دشمن کی قید میں آ چکا تھا، اور یہ بات فرانسیسیوں کو کئی سال تک سر اٹھانے کے قابل، وہ فرانسیسی اس بات کی وجہ سے کئی سال تک سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے اور بہت ساری مثالیں ہیں پابندی وقت کے حوالے سے۔ امریکہ کے سابق صدر واشنگٹن کے حوالے سے بہت مثال مشہور ہے۔ ایک دفعہ اس کے سیکرٹری 5 منٹ تاخیر سے پہنچے تو اس نے صاحب سیکرٹری سے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میری گھڑی خراب تھی۔ انہوں نے کہا آپ اپنی گھڑی بدل لیں ورنہ مجھے اپنا سیکرٹری بدلنا پڑے گا۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں جو میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہیں، پہلے بتائی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آج کا ہمارا جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے دیہاتی اور شہری زندگی۔ یہ شہر ہے زندگی سے بھرپور، اپنی زیست پر مسرور، اپنی ذات پر مغرور، دن ہو یا رات کام میں مصروف، نہ تفریح نہ تعطیل، کارخانوں کا دھواں، دن رات کی ٹھک ٹھک، آنکھیں دھوئیں سے بند ہیں، کان تھکے ہوئے ہیں، غریبوں کے لیے دن رات کی بے چینی، محنت کشوں کے لیے دو درد آفرینی، ایک ایک کمرے میں کئی کئی جانیں، نہ تازہ ہوا نہ عمدہ خوراک، گلیوں اور کوچوں میں غلاظت کے ڈھیر، خاک روب گلیوں کے چودھری، اور مہینے بھر میں کبھی ایک آدھ دن معائنے کو آ گئے تو آ گئے ورنہ سپرد خدا۔ امیر ہیں، دولت مند ہیں، کارخانہ دار ہیں، شراب عیش و عشرت سے سرشار ہیں، جاڑا ہو تو گرم لباس، گرم بستر، کندھوں پر شال، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، سگریٹ بیڑی اڑا رہے ہیں، زیادہ کمائی کے خم و پیٹ میں اسیر ہیں، نئی اسکیمیں اور نئے منصوبے بنا رہے ہیں۔ گرمی آتی ہے تو بجلی کے پنکھے رات دن چل پڑتے ہیں اور کھلے مکانوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں۔ اس پر طبیعت مچلی تو کار میں بیٹھے اور مری پہنچ گئے۔ اسی طرح گھوڑا گلی کی سیر، ہیبٹ آباد، اسلام آباد کی سیر کو نکل گئے، ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی اور چشموں کی سریلی آواز اور قدرتی نغمے۔ اسی طرح دیہات میں آئیے، جسے دیکھی ہٹا کٹا مضبوط سے ڈول، ہر موسم اور ہر سختی کو برداشت کرنے کو تیار، نہ گلہ نہ شکوہ، ہل چلا رہے ہیں، بیل چھن چھن کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، زمین کا سینہ چیرا جا رہا ہے، بیج بوئے جا رہے ہیں، کہیں کٹائی ہو رہی ہے، کہیں نئے پودے لگائے جا رہے ہیں، اناج پک رہا ہے، اور اسی طرح فصلیں سنہری بالوں سے سنہری ہو رہی ہیں، زمیندار مسرور ہے اور یہ سنہری بالیں اناج کے بھرپور گوشے ہیں، زمیندار انہیں سنبھالنے کی فکر میں ہیں۔ اس طرح ان کی محنت کا یہی محنت ان کی معمولی بیماریوں کو بھگا دیتی ہے، ان کے مکان شہر کے مقابلے میں تو عزیز طلبہ، جیسے میں بتا رہا تھا کہ دیہات میں ہر طرف کیا ہے، ہریالی ہے، سنہری بالیں، اناج بھرپور ہیں اور انہیں سنبھالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ فصل پک جائے گی تو اسے تھوڑا سا غلہ رکھ کر باقی اناج منڈی میں بھیج دیا جائے گا جو شہر کے رہنے والوں کی خوراک بنے گا۔ ہم نے اس مضمون کو کچھ اس طرح سے لکھنا ہے، ہمارے پاس اس کے 4 حصے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے دیہاتی زندگی کے روشن پہلو اور تاریک پہلو، شہری زندگی کے روشن پہلو اور تاریک پہلو۔ روشن پہلو میں شہر کے رہنے کے فوائد لکھنے ہیں اور تاریک پہلو میں نقصانات لکھنے ہیں، اور دیہاتی زندگی میں دیہات میں رہنے کے روشن پہلو لکھنے ہیں یعنی فوائد لکھنے ہیں، اور تاریک پہلو میں رہنے کے نقصانات لکھنے ہیں۔ یہ مضمون میں نے آپ کو اچھے طریقے سے کرایا ہوا ہے، آپ نے اسے دیکھنا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج ہمارا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے اعراب۔ پیج نمبر 41 کھول لیں، 41 پہ نمبر 6، 41 سے نمبر 6 سے لے کر آج آخر تک ہمارے اعراب ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ 41 نمبر 6 میں ہمارے پاس جو لفظ ہے ان پر واؤ کے پہلے حرف پر زبر ہے، بوچھاڑ، بھونچکا اور بوکھلانا، جوک اور کوندنا۔ اس کے بعد یائے معروف ہے، اجیرن، چہیتا اور لیک۔ نمبر 8 میں یائے مجہول ہے، ٹھیس، ٹھیٹھ اور جھمیلا وغیرہ۔ اور نمبر 9 میں مندرجہ ذیل الفاظ میں نون کی آواز کو ظاہر کرنا، کنبا، بھانجا، اور جن الفاظ میں بے سے قبل نون ساکن ہو وہاں نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، ممبر، منبع۔ اور اسی طرح مندرجہ ذیل الفاظ واؤ کی آواز ظاہر نہیں ہوتی، خواجہ، خویش،
اور واو مدولہ نہیں ہوتا، خواص خواتین اور خوارزم۔ اس کے بعد پیج نمبر 42 پہ بے وقوف، مبارک، خلط ملط، یکم، دوم، سوم، خود کشی، خیر مقدم، خراٹا، واویلا، لا محالہ، مترجم، مترجم، جہنم، چہلم، چہلم، لام پر پیش، فرشتہ، فا اور رے مکسور کسرہ ہیں، یوسف، سین اور یہ اور سین پر پیش، یونس، نون پر پیش، متحدہ، میم پر پیش، تے پر شد۔ اسی طرح ہمارے پاس آج ہیں مرکبات، مرکب اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم مرکب کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی اقسام کو دیکھیں گے۔ مرکب لفظ کون سا ہوتا ہے؟ پھر وہ مرکب یا کلام، دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ اس کی قسمیں ہیں ناقص اور تام۔ سب سے پہلے مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو، بات سننے والے کی سمجھ میں پوری نہ آئے، جیسے تیز گھوڑا، نیک آدمی، رات اور دن۔ مرکب ناقص کی قسمیں ہیں 8، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پہلی قسم مرکب اضافی، دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ محمود کی کتاب خدا کا بندہ، اس کی 9 اقسام۔ تملیکی، ایسے دو لفظوں میں اضافت کرنا جن میں مضاف الیہ مالک اور مضاف مملوک ہو۔ ندیم کا گھر، فوزیہ کی کتاب۔ تخصیصی، مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف خاص و عام کا درخت۔ توضیحی، دو لفظوں میں مجموعہ مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کی وضاحت ہو جائے۔ اسی طرح ظرفی میں مضاف الیہ میں سے ایک ظرف دوسرا مظروف ہو، جیسے پانی کا کنواں، دودھ کا گلاس۔ بیانی میں وہ جس میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے بنا ہو، چمڑے کا جوتا، مٹی کا برتن۔ تشبیہ میں مضاف میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ اضافت استعاری میں مضاف کو مضاف الیہ کا حصہ سمجھ لیا جائے، جیسے عقل کے ناخن، ہوش کے قدم۔ اس کے بعد پیج نمبر 24 پہ اضافت ابنی میں مضاف الیہ میں باپ اور ماں، باپ اور بیٹے یا ماں کا تعلق ہو، ابراہیم، آذر، عیسیٰ، مریم وغیرہ۔ اضافت بادنہ تعلق میں مضاف الیہ اور مضاف میں معمولی تعلق، ہمارا مدرسہ، تمہارا ملک۔ اور نمبر 2 ہے مرکب توصیفی۔ یہاں آ جائیں تو مرکب توصیفی میں ہمارے پاس ہیں مرکب توصیفی میں وہ مرکب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو، جیسے رجل کریم، مرد بزرگ، شریف آدمی وغیرہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مرکب عطفی، دو اسموں کو آپس میں ملانا، جیسے واو اور جیسے مرد و زن، شام و سحر وغیرہ۔ مرکب عددی میں تعداد کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے 20 آم، 40 جوتے۔ مرکب اشاری میں اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے وہ مسجد، یہ مدرسہ۔ مرکب جاری میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو، اور تابع موضوع میں ایک دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں ایک بامانی لفظ کے ساتھ دوسرا بامانی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، دیکھ بھال، چال ڈھال۔ اور مرکب تابع محمل میں ایک دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں ایک بامانی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ بلا ضرورت آ جائے، جیسے جھوٹ موٹ، خلط ملط وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہے مرکب تام، دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے، بات سننے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ اسلم نیک ہے۔ اسناد، کسی چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا، جیسے سید آیا میں آیا کو سید کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ مرکب تام کے حصے مسند اور مسند الیہ اور تام کی قسمیں ہیں جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ۔ انشائیہ میں فعل امر، نہیں، سوال، ندا اور تمنا پائی جاتی ہے۔ خبریہ میں خبر دی جاتی ہے۔ پھر خبریہ میں اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ فعلیہ کے اجزاء اور ترکیب نحوی، جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آخری لیکچر، یہ اس راؤنڈ کا آخری سلیبس تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔